اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. प्रोजेक्टर का कोई मसला है, अभी प्रेजेंटेशन तो शेयर नहीं हो सकती, लेकिन उसकी तफसीलात मैं आपको बताता रहूँगा. आज से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही मुबारक सिलसिला शुरू हो रहा है अज़वाज मुतहरात का तारुफ और उनकी सीरत के हवाले से. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीरत सर्कल की 66वीं क्लास है और आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़वाज मुतहरात के फ़ज़ाइल का और उनकी खसूसियात का बारी बारी जिक्र करेंगे. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी उनको अज़वाज मुतहरात कहा जाता है या उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, उम्मत की माएँ उनको कहा जाता है. तो इनके भी कुछ फ़ज़ाइल हैं. ज़ाहिर बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस चीज़ की भी निस्बत जुड़ गई उस चीज़ के फ़ज़ाइल मुमताज़ हो गए, उसकी खसूसियात मुमताज़ हो गई बाकी तमाम चीज़ों के साथ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इतनी बाबरकत निस्बत है. तो जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द में वक्त गुजारा है, आपके घर में वक्त गुजारा है, जिनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास ताल्लुक रहा है, तो वो कैसे मुमताज़ ना हो इस वाले से. तो ये बहुत ही मुबारक ख़वातीन है, इस उम्मत की अफजल तरीन ख़वातीन में से ये ख़वातीन है कि जो बेटा ये बंद कर तो नहीं है. तो ये ऐसी ख़वातीन है कि इनका मुकाबला दूसरी ख़वातीन नहीं कर सकती इस उम्मत की. तो इनका इंशाअल्लाह ताला आज मुबारक तज़किरा शुरू होगा. मेरी ख्वाहिश तो थी, प्रेजेंटेशन भी तैयार है, ठीक है, तो लेकिन ये है कि अल्लाह को मंजूर था कि ये चल नहीं रहा. इंशाल्लाह इसको चेक करवाते हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको ठीक करवा लेंगे. तो हमारी जो अज़वाज मुतहरात हैं उनकी फ़ज़ाइल और खसूसियात का तज़किरे में सबसे पहले नाम आएगा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा. यानी जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया जिस तरतीब से, उसी तरतीब से इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे. अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद के अंदर कि नबी को अहले ईमान के साथ, नबी को अहले ईमान के साथ इनकी जानों से भी ज्यादा ताल्लुक है और लगाव है, और पैगंबर की जो बीवियां हैं मोमिनीन की मोहतरम माएँ हैं. ये कुरान पाक की आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत है, जिसका तर्जुमा मैंने आपको बताया है कि अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली कुरान मजीद में क्या कहा है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं ये उम्मतियों की जो है, मोमिनीन की जो है मोहतरम माएँ हैं, तो इनको माँ कहा गया. इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इन उम्मुल मोमिनीन के साथ निकाह जायज़ नहीं था और इनमें से किसी ने भी निकाह जो है वो नहीं किया, इसी वजह से कि ये उम्मत की माएँ थी और माँ के साथ तो निकाह हराम है. तो इसलिए जो है इस कुर्बत, इस ताल्लुक की वजह से ये जो औरतें हैं ये बमंजिला हमारी माओं के हैं. और एक और आयत के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए पैगंबर की औरतों, अब ये अल्लाह ताला खवातीन से खिताब कर रहे हैं, यानी उम्मुल मोमिनीन के साथ अल्लाह ताला बातचीत करें कुरान मजीद के अंदर. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए पैगंबर की औरतों, तुम मिसल और औरतों के नहीं हो. ये कौन कह रहा है? कुरान मजीद कह रहा है कि ये खवातीन खास खवातीन है, ये और औरतों की तरह खवातीन नहीं है. अगर तुम तकवे पर कायम रहो, बस तुम्हारे तकवे का मुक्तजा ये है कि तुम बात करते वक्त नरमी से काम लेना, मुबादा कोई दिल का रोग तुम्हारी नरमी से तमा और लालच में ना पड़ जाए. और कहो बात बात के तरीके के मुताबिक जिसमें ना नरमी हो ना सख्ती हो, और करार पकड़ो अपने घरों में, और पहली जाहलियत की तरह अपनी जीनत का इजहार ना करो, और कायम रखो नमाज को और ज़कात देती रहो. तो ये सारे के सारे अखलाक जो है वो उन उम्मुल मोमिनीन के लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खास तौर पर इन खवातीन के लिए इरशाद फरमाए. और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में हर वक्त लगी रहो. तो ये खास खिताब है उम्मुल मोमिनीन, हमारी जितनी 11 माएँ हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी, उनके बारे में अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया. तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने खास तौर पर ताकीद फरमाई इन खवातीन को कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में हर वक्त लगी रहें. और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ पैगंबर के घर वालों, यानी कि फिर दोबारा अल्लाह ताला ने इनको खिताब किया कि ऐ पैगंबर के घर वालों, अल्लाह ताला सिर्फ ये चाहते हैं कि तुमसे गंदगी को दूर कर दें और तुमको खूब अच्छी तरह साफ सुथरा कर दें. और जो अल्लाह की आयतें और हिकमत की बातें तुम्हारे घरों में तिलावत की जाती हैं उनको खूब याद रखो, बेशक अल्लाह ताला भेदों का जानने वाला है और बहुत ज्यादा खबरदार है, हर चीज का जानने वाला अल्लाह ताला. तो ये उम्मुल मोमिनीन के वो फवाइद थे, वो लताइफ थे, वो दराजात थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनके साथ खास तौर पर खिताब फरमाया.
تو جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی شخص کا بھی ان سے نکاح کرنا جائز اور ناجائز ہے اور حرام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ کیسے ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی بھی ایذا یعنی تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ کبھی بھی آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایکچولی ارشاد فرما دیا سورہ احزاب کے اندر ہی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں سے مومنین کو کہہ رہے ہیں کہ اب تم نکاح نہیں کر سکتے، البتہ تحقیق اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ہی بڑا گناہ ہے، اگر تم اس قسم کی کوئی شے ظاہر یا دل میں پوشیدہ رکھو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے خاص طور پر خطاب فرما دیا۔ تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان مقدس خواتین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں جو ترتیب بار ہے انشاءاللہ اسی طرح سے ذکر آئے گا۔ اچھا، جو پریزنٹیشن ہے نا وہ زوم پہ شیئر ہو رہی ہے ابھی بھی، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس زوم ہے اور لنک گروپ میں موجود ہے تو آپ موبائل سے وہ دیکھ سکتے ہیں بہرحال، لیکن ابھی بدقسمتی سے یہاں میں ڈسپلے نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ انٹریکشن رہے کلاس کے دوران۔ تو سب سے جو پہلی اس میں تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح تھے۔ آپ نے 11 خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اپنی حیات مبارکہ کے اندر جو ہے وہ نکاح فرمایا، اور ان 11 میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے صرف 2 خواتین ایسی تھی جن کا انتقال ہوا۔ 2 خواتین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انتقال فرمایا، اور باقی جو 9 تھیں ان کا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو ہے وہ بالترتیب ان کی پھر وفات ہوئی ہے مختلف ادوار کے اندر، وہ انشاءاللہ ہم ان کی سیرت میں دیکھیں گے۔ تو جو خواتین 2 تھیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر وصال ہوا، ان کے بارے میں ہم سیرت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی ان کے نام بتا سکتا ہے کہ وہ 2 خواتین کون سی تھیں؟ جی ہاں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا کوئی نام بتا سکتا ہے ان کا؟ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا۔ تو ان کا نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ، اور یہ وہ خاتون ہے کہ ان کی پھر بہن تھی ایک، ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ نکاح فرمایا تھا۔ تو یہ 2 خواتین تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر جن کا انتقال ہوگا۔ اور ایک روایت آتی ہے کتابوں کے اندر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ، یہ صحابی روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے نہ ہی اپنی کسی بیٹی کا بھی نکاح اپنی مرضی سے کیا، میں نے نہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے کیا، نہ میں نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح اپنی مرضی سے کیا۔ میں نے نکاح اس وقت کیا جب نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ایک پیغام دے کر بھیجا، اور وہ میرے پاس وحی لے کر آئے، اور پھر ان کی جو اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، جو مراد تھی، جو اللہ تعالیٰ کا وحی کے مطابق فرمان تھا، اس کے مطابق میں نے اپنا بھی نکاح کیا اور اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی کیا۔ تو یہ بیٹیوں کا نکاح کیوں کہہ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جو کہ جوان ہوئیں اور پھر بیاہی گئیں، لیکن بیٹوں کا ذکر اس لیے نہیں کیونکہ بیٹے کم سنی میں ہی انتقال کر گئے، تو بیٹوں کے نکاح کی نوبت ہی نہیں آئی، اس لیے بیٹیوں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ میری بیٹیاں جو ہیں ان کا بھی نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اور اپنا بھی نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ جبرائیل امین آتے تھے وہی لے کر، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے، اور اس کے مطابق جو ہے میں نکاح کرتا تھا۔ تو اسی ترتیب سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام نکاح آیا ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ میں پہلے برکت کے لیے ساری امہات المومنین کے نام پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، انشاءاللہ پھر ان کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے درجے کی صحابی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، ان کی سیرت انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسری تھی ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسری ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چوتھی ہیں ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر، یہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر 5ویں نمبر پہ ہیں ام المومنین جن کا بھی ذکر ہوا، جن کا انتقال ہوا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 6 نمبر پہ ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 7ویں نمبر پہ ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ 8ویں نمبر پہ ہیں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 9ویں نمبر پہ ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت سفیان
رضی اللہ تعالی عنہا، اور 10ویں نمبر پہ ہیں ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا، اور آخری اور 11ویں نمبر پہ ہیں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ 11 وہ خواتین ہیں جن کا انشاءاللہ ہم بالترتیب ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ بالاجماع امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا ہے۔ اور اس بات میں بھی اجماع ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی یہ خاتون ہے اس پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی شخصیت کون سی ہیں؟ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا یوں میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس امت میں جس نے سب سے پہلے دیدار نبی کیا وہ یہ خاتون ہے، ان خاتون نے کیا ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، یعنی کہ حالت نبی نبوت کے اندر بعثت کے بعد وہ یہ خاتون تھی، کیونکہ آپ کو پورا واقعہ یاد آ گیا ہوگا کہ غار حرا میں جب وحی نازل ہوئی تھی، پہلی وحی اقرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ اس فرشتے کو دیکھا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل کے اندر، تو ان کا قد جو تھا اتنا لمبا تھا کہ پاؤں تحت الثری سے ٹکراتے تھے اور سر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے، اور ایک پر ان کا مشرق کو ڈھکا ہوا تھا اور ایک پر نے مغرب جو ہے وہ ڈھکی ہوئی تھی۔ تو اس حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیونکہ پہلا انٹریکشن تھا کسی فرشتے کو دیکھنے کے حوالے سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس پر پریشان ہو گئے اور آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ گھبراہٹ کے عالم کے اندر اپنے سیدھا کہاں تشریف لائے تھے؟ اپنے گھر آئے تھے، کہیں دوست کے پاس نہیں گئے، کہیں کسی اور طرف نہیں گئے، سب سے پہلے گھر تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ گھر میں اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور پھر پورا واقعہ آپ نے سنا سیرت کے اندر کہ کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اس سے پھر ڈھارس بندی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے زملونی زملونی فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، کپ کپی ہے، تو پھر ان کو کمبل اڑا دیا گیا۔ تو یہ وہ مبارک خاتون ہے جو، اور اس میں امت کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان لانے والی یہ خاتون ہے، ان سے مقدم کوئی نہیں ہے ایمان، باقی سارے اس کے بعد حضرت علی ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، یہ سارے سابقون الاولون پھر بعد میں ان کے بعد آتے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے ان کے قبیلے کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ ان کا قبیلہ کون سا تھا۔ تو یہ وہ خاتون ہے جو قبیلہ قریش سے تھی، والدہ کی طرف سے بھی اور والد دونوں نسبتوں کے ساتھ یہ واحد خاتون ہے جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اور دیگر خواتین ہیں ان میں قریشی تو تھیں، لیکن وہ ایک نسبت کے ساتھ تھیں، لیکن یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل کہ ان کو یہ دونوں نسبتوں سے قریش جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ تھا اس سے تعلق رکھتی تھی۔ تو ان کے والد کا نام تھا خویلد اور ماں کا نام تھا فاطمہ بنت زائدہ، اور سلسلہ نسب قریش تک ایسے پہنچتا ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی، اور قصی آپ جانتے ہیں کہ وہ شخصیت ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ قصی پر آ کر ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنی پاک باز خاتون تھیں، اتنی شائستہ اخلاق کی مالک تھیں، اتنے عمدہ اخلاق کی مالک تھیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہر قسم کے رسم و رواج جو جاہلیت کے رسم و رواج سے ان سے پاک تھیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ایک لقب سے مشہور تھی، اور وہ لقب تھا طاہرہ۔ یعنی کہ آپ اس دور کو امیجن کریں، آپ نے زمانہ جاہلیت کے حوال دیکھے ہیں سیرت کی کتاب، سیرت کے کورس کے اندر، کہ وہاں کیسے حالات تھے کہ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اور جو ہے عورت کو جو ہے وہ تیسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جو ہے وہ طرح طرح کی بےہودگی اور اس طرح کی عجیب و غریب کبھی قسم کی رسومات تھیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کے اس دور کے اتنے زیادہ گئے گزرے رسم و رواج کے باوجود انہوں نے اپنی پاک بازی کو اس قدر مستحکم رکھا، اس قدر جو ہے وہ اس کو ظاہر رکھا اس حوالے سے کہ یہ طاہرہ کے لقب سے مشہور، طاہرہ پاکیزہ پاک باز عورت، تو اس لقب سے یہ اس زمانے میں بھی مشہور تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی خواتین سے نکاح فرمایا ان میں صرف ایک خاتون ایسی تھی جو کنواری تھی، اور وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔
باقی سب کے ایسے تھے کہ وہ بیوہ تھیں، مطلقہ تھیں، یا جو ہے وہ ان کا پہلے سے نکاح ہوا ہوا. تو یہ بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خاتون تھیں کہ جن کا نکاح پہلے ہوا ہوا، اور ان کے ایک نکاح نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آنے سے پہلے ان کے دو نکاح ہو چکے تھے اور دونوں خاوندوں کا انتقال ہو چکا. تو دو خاوندوں میں سے ایک خاوند کا نام آتا ہے ابو حالہ بن زرارہ تمیمی. یہ خاوند ان کا نام آتا ہے، یہ فوت ہو گئے. اور ان سے ابو حالہ سے دو بچے تھے ان کے، ایک کا نام تھا ہند اور ایک کا نام تھا حالہ. یہ دو بیٹے تھے ان کے اس خاوند کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بہرحال یہ خاوند ان کے انتقال کر گئے تھے، اور یہ جو دونوں بیٹے تھے ہند اور حالہ، یہ خوش قسمتی سے دونوں صحابی بن گئے، دونوں ایمان لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور اس میں جو ہند ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہند اتنے زیادہ فصیح اور بلیغ تھے کہ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل یعنی آپ کا جو حلیہ مبارک کی حدیث ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی بھویں کیسی تھی، آنکھ مبارک کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بال گھنگریالے تھے، داڑھی کیسی تھی، قد کیسا تھا. یہ جو حلیے کی حدیث آتی ہے، حلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ روایات جو ہے وہ انہی سے مروی ہیں، حضرت ہند ابی حالہ سے. انہوں نے یہ روایات جو ہے وہ نقل کی ہیں کتابوں کے اندر. تو انشاءاللہ ہم شمائل کا تذکرہ بھی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں بھی میں آپ کو یہی بات رپیٹ کروں گا کہ یہ ہی وہ شخصیت ہے جو جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کی حدیث جو ہے وہ مروی ہے. اچھا، ابو حالہ کا انتقال ہوا. ابو حالہ کا انتقال کے بعد انہوں نے دوسرا نکاح کیا، اور ان کے دوسرے خاوند کا نام تھا حضرت عتیق بن عائد مخزومی. بنو مخزوم سے تھے یہ، تو ان کا نام تھا عتیق. تو ان کے نکاح میں جب یہ آئیں تو ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام بھی ہند تھا. تو یہ ہند بھی اسلام لائیں اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی، اور لیکن ان سے کوئی روایات جو ہے وہ منقول نہیں ہے. بہرحال کچھ عرصے کے بعد ان دوسرے خاوند عتیق کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسری دفعہ جو ہے بیوہ ہو. آپ نے سیرت کے لیکچرز میں یہ پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تجارتی اسفار کیے ہیں، شام کی طرف کیے، عراق کی طرف کیے، اور یمن کی طرف کیے، ان ممالک میں کیے. عراق میں تو نہیں، خیر شام میں کیے اور یمن کی طرف کیے. تو آپ نے یہ بھی پڑھا سیرت میں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شام کے سفر میں گئے تو آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال جو ہے وہ دے کر بھیجا کہ میرے مال سے آپ جا کر تجارت کریں. تو یہ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جو ہے وہ لے کر گئے تھے. تو اور اس سفر میں آپ کو سیرت میں یاد ہوگا کہ حضرت خدیجہ نے کیا کیا تھا، اپنا ایک غلام تھا، اس غلام کو بھی ساتھ بھیجا تھا. اور اس غلام کا کوئی نام بتا سکتا ہے؟ جی، میسرا. میسرا، بالکل اس کا نام میسرا تھا. وہ غلام جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس کو ساتھ بھیجا تھا، اور میسرا کو تلقین کی تھی کہ دیکھو یہ بہت بڑی شخصیت ہے، ان سے کسی بات پر اختلاف نہ کرنا، ان کے ساتھ ساتھ رہنا، ان کی خوب خدمت کرنا. ہاں، ایک تاکید اس کو کی تھی میسرا کو. اور خدیجہ نے میسرا کو کہا تھا کہ جو کچھ دیکھو نا من عن مجھے آ کر بتانا ہے، جو حالات بھی پیش آئے ان کے ساتھ تو مجھے آ کے ضرور جو ہے وہ بتانا. یہ یعنی کہ نکاح سے پہلے کی بات ہے، نکاح نہیں ہوا تھا ابھی، لیکن ان کا مال کیونکہ پہلے یہ نبی علیہ السلام صادق الامین کے نام سے مشہور تھے مکے میں، تو لوگ ان کو اپنا مال دیا کرتے تھے کہ جا کے جو ہے ہمارے مال سے جو ہے وہ تجارت کریں، جس سے یہ اپنا پروفٹ لیتے تھے، اور جو ہے وہ مال دینے والے کو بھی پروفٹ ہوتا تھا. تو یہ خاتون تھی، آپ کو پتا ہے خاتون ظاہری بات ہے تجارت اس طرح کر نہیں سکتی تھی کہ اپنا مال خود لے کر جاتی، خود پرچیزنگ کرتی، خود اتنے لمبے لمبے سفر کرتی. تو یہ اپنا مال مختلف لوگوں کو دیا کرتی یا لوگ ان سے آگے مانگا کرتے تھے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے خود بلا کر اپنا مال دیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرا مال جو ہے وہ تجارت کے سفر میں لے کر جائیں، اور میں جو دوسروں کو نفع دیتی ہوں نا آپ کو دگنا نفع دوں گی، ڈبل نفع دوں گی، ڈبل پروفٹ دوں گی. تو یہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا مال لے کر شام تشریف لے. تو میسرا نے بہت سارے حالات دیکھے، جیسے آپ کو پتا ہے میسرا نے دیکھا کہ جیسے نبی علیہ السلام مکے سے نکلے ایک بادل ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مستقل سایہ کیے رکھا. جتنا آپ نے سفر کیا آنا اور جانا سب میں وہ بادل جو تھا مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ جو ہے وہ کیے رکھتا تھا، اور وہ دھوپ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نہیں پڑتی. تو یہ سارے واقعات میسرے نے کوٹ کیے. جب وہ واپس آیا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخصیت کے اس پہلو کو سن کر. اور پھر تجارت میں بھی نفع ہوا تھا بہت زیادہ.
اس لیے نبی علیہ السلام کو نہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس تجارتی قافلے میں جتنے تاجر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کو اس دفعہ نفع ہوا تھا، بہت زیادہ. پر خود خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ نفع ہوا تھا. تو یہ نفع کی وجہ سے بھی بہت زیادہ وہ ان کی معتقد ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد جب یہ واپس آ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے سفر سے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، یعنی خدیجہ الکبریٰ نے کیا کیا کہ اپنی سہیلی تھی ان کی، ان کا نام آتا ہے نفیسہ بنت منیبہ. تو اس سہیلی کو جو ہے انہوں نے کہا کہ تم میرا نکاح کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح نہیں بھیجا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی صداقت سے، آپ کی امانت سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے براستہ اپنی سہیلی کے پیغام بھیجا، پیغام نکاح. تو جب یہ ان کی سہیلی، روایات میں آتا ہے کہ جب پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جب پیغام سنا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کر کے پھر آپ کو جو ہے بتاؤں گا. تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی کفالت میں تھے، اور ان چچا کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو طالب ان کا نام تھا. تو ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو مشورہ کیا، اور پھر جو ہے وہ ابو طالب نے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح پڑھا. تو ہم نے سیرت میں یہ واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور آپ کو وہاں پہ میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ یہ ایسا نکاح ہے، دنیا کا واحد نکاح، یہ دنیا کا ایسا واحد نکاح ہے جس میں جو خطبہ پڑھا گیا ہے، نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے، وہ خطبہ جو پڑھا گیا ہے اس خطبے میں دولہا اور دلہن کی تعریفیں ہی تعریفیں کی گئی. ایسا نکاح تھا وہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قصیدے پڑھے گئے، آپ کی تعریف کی گئی، اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس موقع پر نکاح کے اندر خطبے میں جو ہے وہ ابو طالب کی تعریف. تو یہ وہ مبارک نکاح تھا جو کہ اس موقع پر ہوا. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نے جب نکاح فرمایا، تو نکاح کے بعد بھی اس قسم کے احوال دیکھتی رہی نا. یہ جیسے مثال کے طور پہ، جیسے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تھا 25 سال کی عمر میں ان سے، اور ان کی جو عمر مبارک تھی وہ 40 سال تھی. تو 15 سال کا گیپ تھا عمر کے اندر. تو جیسے ہی زمانہ نبوت، نبی علیہ السلام کو نبوت ملی ہے 40 سال میں، یعنی ان سے نکاح کرنے کے 15 سال کے بعد. تو یہ 15 سال جو گزرے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ بعثت سے پہلے پہلے کے، اس کے حوال بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیے. اور یہ کہتے ہیں کہ ان 15 سالوں میں ایسے ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں، ایسے ایسے عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھی ہیں، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ مجھے محبت کا تعلق ہو گیا، اور زیادہ مجھے عقیدت کا تعلق ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور زیادہ میں ان کی عزت کرنے لگ پڑی اور ان سے محبت کرنے لگ پڑی. جیسے مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی ایسی کرامتیں ظاہر ہوتی تھی، ایسی ایسی بشارتیں ظہور پذیر ہوتی تھی کہ میں حیران رہ جاتی تھی. کبھی غیبی آوازوں کا آنا، کبھی فرشتے کا آنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور ایسے واقعات کہ جو میں راہبوں سے سنتی تھی، مختلف لوگوں سے سنتی تھی. ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے حوالے سے وہ تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے. تو ان سے میں جو ہے واقعات سنا کرتی تھی کہ ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور اسی علاقے میں، اسی خطے میں ایسا ظہور ہونے والا ہے. تو مجھے خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ جو نبی آنے والے ہیں وہ میرے خامند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، کہ جیسے آپ کے اخلاق تھے، جیسے آپ کا کردار تھا، جیسے آپ کے میں جو خسائل تھے وہ دیکھتی تھی. تو مجھے یقین تھا کہ وہ یہ جو شخصیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے یہ لطیف نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گھر آ کر اما خدیجہ کو کہ مجھے اس طرح سے فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے پکڑ کر دبایا ہے اور مجھے کہا ہے یہ پڑھو، اور میں نے اسے کہا ہے ماں انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، اور یہ ساری کی ساری جو پورا واقعہ غار ہرا کے اندر پیش آیا تھا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا نبی علیہ السلام نے. تو علماء سیرت نے لکھا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اتنا سا بھی حیران نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو پہلے یقین تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا اعزاز ملنے والا ہے. اور اس قسم کی نشانیوں کو دیکھ کر تو کہتے ہیں کہ یہ وہ واقعات تھے جو کہ میں نے نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پہلے جو ہے وہ یہ واقعات دیکھے تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے درجے کی عورت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی وہ حیثیت تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام کی.
یعنی مریم علیہ السلام جتنی باعزت عورت تھیں اور پاکیزہ عورت تھیں، اسی طرح اس زمانے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے وہی نسبت تھی جو حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت تھی۔ تو یہ بہت ہی زیادہ مطلب شریف خاندان سے تھیں، اور اس سردار خاندان سے تھیں، آپ کو میں نے بتایا قریش کے خاندان سے تھیں۔ تو ایسی ایسی جو ہے ان کی نسبت جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی، خاندانی اعتبار سے بھی جو ہے ان کی نسبت بہت ہی زیادہ بڑی تھی، اور بہت زیادہ مال خرچ کرنے والی خاتون تھیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال تھا، جب قافلہ جاتا تھا نا تجارت کے لیے مکے سے شام کی طرف یا یمن کی طرف، تو کہتے ہیں کہ کل قافلے والوں کا جتنا مال ہوتا تھا، اکیلے ان کا مال جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا تھا۔ تو اتنا مال تھا ان کے پاس، جو ہے تجارت میں جو ہے وہ انویسٹ کرتی تھیں، اور اس سے جو ہے وہ پروفٹ جو ہے وہ کمایا کرتی تھیں۔ تو بہرحال جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اس نکاح کے حوالے سے، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اس پیغام کو قبول کر لیا، اور جو ہے وہ ان کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھایا۔ اور ان کی طرف سے کون شریک تھا مردوں میں سے؟ ان کے چچا کا نام آتا ہے عمر بن اسد۔ وہ کیونکہ ان کے والد خویلد کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے چچا ان کی طرف سے جو ہے ولی بن گئے، اور وہ اس تقریب میں جو ہے وہ شریک ہوئے۔ اچھا، ان کے نکاح کے اندر کون کون لوگ تھے؟ قریش کے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، لیکن ایک شخصیت اور بھی تھے جن کا نام ہے ورقہ بن نوفل، جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل بھی جو ہے وہ نکاح میں، جو نکاح کی جو مجلس تھی اس میں جو ہے وہ شریک تھے۔ اور جو ولیمہ ہوا اس میں، اس ولیمے پہ لکھا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھلایا سب کو۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کھانا ہوا، جس میں کھانے میں ایک گائے ذبح کی گئی، اور وہ پکوا کر لوگوں کو اور مہمانوں کو کھلائی گئی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واقعہ بتایا نا کہ میرے پاس اس طرح سے وہی نازل ہوئی ہے، فرشتہ آیا، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ سب سے پہلے گئی اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس، اور سارا واقعہ جا کے ان کو سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے جب ان کا سارا واقعہ سنا، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اگر خدیجہ، اگر تو جو باتیں تو نے بتائی ہیں ساری تیری خامن کے ساتھ پیش آئی ہیں، تو جان لے کہ وہ جو ہے وہ نبی ہے، اور وہ وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں میں جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جس نے آخری زمانے میں ظہور پذیر ہونا ہے، تو یہ وہی جو ہے وہ نبی ہے۔ اور ان کے پاس یہ وہی فرشتہ آیا تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، تو یہ وہی ناموس ہے۔ تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے ناموس، ایک ہوتا ہے جاسوس۔ تو یہ میں نے آپ کو سیرت میں بتایا تھا، تو کوئی بتا سکتا ہے ان میں کیا فرق ہے؟ ناموس کسے کہتے ہیں اور جاسوس کسے کہتے ہیں؟ جی، اس کی آواز آ رہی؟ جی، ناموس کہتے ہیں پیغام لے کر آنے والا، وہ پیغام لے کر آنے والا جو خیر کا پیغام ہو، اور جاسوس کہتے ہیں پیغام لے کر آنے والے کو، لیکن وہ پیغام لے کر آنے والا جو شر کا پیغام عموماً جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو یہ ناموس فرشتہ تھا جس کو ناموس کہا گیا ہے، کہ وہ خیر کا پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے۔ اور انہی کے بارے میں برقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہی لے کر آیا کرتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وہی کی بشارتیں جو ہے وہ لے کر آیا کرتا تھا۔ تو یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار برقہ بن نوفل سے کے بعد جاتی رہی، آتی رہی، اور ان سے ساری معلومات لیتی رہی، اور اس سے ان کا دل میں یقین اور زیادہ جو ہے وہ پختہ ہو گیا۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی آئی، پہلی وہی، اور انہوں نے ذکر کیا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی علیہ السلام کو لے کر گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، جس طرح پورا واقعہ آپ نے سنا کہ ورقہ بن نوفل کے پاس پورا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا واقعہ بتایا، اور انہوں نے پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ ہی وہ نبی ہیں، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے بارے میں جو ہماری کتابوں میں نشانیاں لکھی ہیں وہ آپ ہی کے بارے میں لکھی ہیں۔ اور کہا کہ اگر میں اتنی زندگی اللہ نے مجھے دی، کیونکہ وہ بہت بوڑھے تھے اس وقت، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندگی دی تو میں آپ کا اس دور میں ساتھ دوں گا جس دور میں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل نے یہاں پر یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا، تو آپ چونک گئے، حیران ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ میری قوم مجھے نکالے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ورقہ بن نوفل نے کہا آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، جس جس نے دعوت حق دی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کو ان کی قوم نے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ان کو ان کے علاقوں سے نکلنا پڑا۔
تو آپ کو بھی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا آپ کی قوم کی طرف سے۔ تو یہ اس موقع پر جو ہے وہ ان کا مکالمہ ہوا۔ بہرحال یہ وہ ایسی خوش نصیب خاتون ہے کہ ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے نوازا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی امہات، جتنی بیویاں تھیں امہات المومنین، ہماری امہات المومنین ہیں، ان کے کسی بطن سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، لیکن سوائے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، جن کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 لڑکے جو ہے وہ ان سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ تو میں نے اس طرح آپ کو شروع میں بتایا کہ جو مذکر اولاد تھی یعنی بیٹے تھے وہ تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، ان میں سے تو کوئی بھی جو ہے وہ بڑی عمر کو نہیں پہنچا، لیکن جو 4 صاحبزادیاں تھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی اور یہ بڑی ہوئی، اور ان کا پھر ان کی شادیاں وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور ان کا ایک اور ٹائٹل بھی ہے، ایک ٹائٹل ان کا یہ بھی ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، جب تک رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے جو ہے وہ دیگر خواتین سے نکاح فرمائے، اور پھر سب کے زندگی کے اندر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ کئی نکاح فرمائے، لیکن ان کی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نکاح نہیں فرمایا۔ اور ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ میں ان کا انتقال ہوا، اور جنت جو معلہ ہے قبرستان، وہاں پر جو ہے وہ ان کو دفن کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں ان کو اتارا، اور اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، یعنی شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال 25 سال یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہی، 25 سال کا عرصہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر گزارا، اور ان کی انتقال کے وقت عمر تھی 65 سال، تو یہ 65 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال فرمایا۔ تو یہ ایسی خاتون ہے کہ کتابوں میں آتا ہے، بخاری اور مسلم وغیرہ کی کتابوں میں بھی یہ حدیث ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ جو آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے نا ابھی، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو ایک پیغام دیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ کیا پیغام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے پروردگار کی طرف سے اور پھر میری طرف سے بھی، یعنی جبرائیل کہہ رہے ہیں میری طرف سے بھی اور ان کے پروردگار کی طرف سے بھی ان کو سلام عرض کر دیجیے، ان کو سلام کہیے، اور جنت میں ایک محل کی بشارت دے دیجیے جو ایک موتی سے بنا ہوگا، یعنی اتنا بڑا محل ہوگا کہ وہ ایک ہی موتی، بے جوڑ موتی سے وہ محل بنا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ دیدنی ہوگی، اور اس محل ایسا محل ہوگا کہ اس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی قسم کی مشقت اور کوئی تکلیف ہوگی۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے اس موقع پر ان کو بشارت دی، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت یہ حدیث ہے۔ علماء نے نا ایک اور ان کے بارے میں بڑی عجیب بات لکھی ہے اور بڑی لطیف بات لکھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتوں میں سے افضل ترین عورتیں 3 ہیں، 3 عورتیں افضل ترین ہیں اس امت کے اندر، جن میں سب سے بڑی افضلیت جن کو حاصل ہے وہ یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ امت میں سب سے افضل ترین عورتوں میں سے ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 3 عورتیں ہیں بالترتیب، ان کی افضلیت اس امت کے اندر اس طریقے سے۔ اچھا یہ تو ہے اس امت کی بات، اور تمام عالم کی عورتوں میں، تمام عالم کی عورتوں کی رینکنگ دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ مریم علیہ السلام۔ تمام عالم کی جو عورتیں ہیں ان میں پہلا نمبر مریم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت فاطمہ کا ہے، اور پھر خدیجہ کا ہے۔ تمام عالم کی عورتوں میں ان کا نمبر جو ہے وہ تیسرا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، ان کا نمبر پھر چوتھا ہے۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے وہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ فتح الباری کتاب کا نام ہے، یا تفسیر روح المعانی، اس کے اندر یہ بھی حدیث جو ہے وہ لکھی ہوئی۔ تو یہ وہ سیرت ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد خاتون آتی ہیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ خاتون تھی جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح جن سے فرمایا تھا، وہ یہ خاتون تھی۔ تو ان کا واقعہ یہ ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بہت ہی زیادہ اٹیچمنٹ، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غمگین رہتے تھے۔ تو غمگین ایک تو ان کی محبت کی وجہ سے بھی تھے کہ محبت ظاہری بات ہے جدائی آ گئی، اس وجہ سے بھی غمگین تھے، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ جو خانگی امور تھے وہ نہیں چلا پا رہے تھے آپ، کیونکہ آپ کی اولاد تھی ان سے، تو ان بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی کسی خاتون کی ضرورت، اس لیے بھی نبی علیہ السلام بہت زیادہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ
اس کے حوالے سے بھی فکر مند تھے، پرورش کے حوالے سے، گھر کے انتظام کے حوالے سے فکر مند تھے. تو ایک خاتون ہے خولہ بنت حکیم، یہ آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ختیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور ختیجہ کے جانے کے بعد آپ غمگین بھی بہت رہتے ہیں، تو کیا ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے لیے کہیں بات چلاؤں نکاح کی، نکاح کا پیغام اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کسی سے بات چلاتی ہوں آپ کے نکاح کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، مناسب ہے. تم جو ہے وہ نکاح کا پیغام جو تم سمجھتے ہو کسی عورت کو کہ وہ جو ہے وہ اچھے کردار کی مالک ہے، اچھے اخلاق کی مالک ہے، تو اس کو ضرور جو ہے وہ پیغام دو میرے نکاح کا. تو یہ گئیں. تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے ایک بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، آپ کماری عورت سے نکاح کرنا پسند کریں گے یا بیوہ یا متعلقہ سے بھی آپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کماری ہو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی بیوہ ہو متعلقہ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کماری سے کرنا ہے تو آپ کے دستے راست، آپ کے محبوب ترین دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ابھی تک کسی کے نکاح میں نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت اچھی چوائس ہے. اور اگر آپ بیوہ سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ اس وقت بیوگی کے عالم کے اندر ہے، تو آپ جو ہے وہ اگر چاہیں تو میں ان سے آپ کا نکاح کا پیغام کے لیے بات چلاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ بنت حکیم سے کہا کہ دونوں جگہ پیغام بھیج، دونوں کو پیغام بھیج. تو انہوں نے کہا بہتر یا رسول اللہ. تو بہرحال یہ گئیں جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت سودا کے پاس اور ان سے جا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھے پیغام نکاح کا کہنے کا حکم دیا، کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو نبی علیہ السلام سے؟ تو سودا فوراً ایگری کر گئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی عذر نہیں ہے، لیکن کیا ہو کہ میرے باپ سے اس کا تذکرہ کرو، یعنی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب ہیں ان سے جو ہے تمہیں بات کرنی پڑے گی. تو خولہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو خولہ گئی ان کے والد کے پاس اور ان کے والد کو جا کر جو ہے وہ مرحبا کہا، اور جو ہے وہ ان کے والد نے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو پھر انہوں نے بات کی کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کا آپ کی بیٹی سودا کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے پیغام نکاح دے کر بھیجا ہے اور آپ کی اجازت اس کے لیے درکار ہے. تو ان کے جو والد تھے نا، انہوں نے بہت زیادہ اس پر خوشی کا اظہار اور یہ کہا کہ بے شک وہ بہت ہی شریف انسان اور بہت ہی کفر کے اندر بھی ہمارے برابر ہیں، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میری بیٹی سودا کی رائے کیا ہے. تو اس پر خولہ بنت حکیم نے کہا جی میں پہلے ہی ان سے پوچھا ہی ہوں، ان کو تو اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور ان کا نکاح جو ہے پڑا. تو ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام آتا ہے عبداللہ بن زمعہ، یہ بھی صحابی بن گئے بعد میں، لیکن اس وقت کیونکہ صحابی نہیں تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کو جب پتا لگا کہ میری بہن کے لیے ایک ایسے شخص کا پیغام آیا ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمارا آبائی دین چھوڑ چکا ہے، تو یہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے جب اس کا علم ہوا اس وقت تو میں نے اپنے مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالنے لگا. یعنی عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی ایسی بات پیش آتی تھی جس کو ناگوار وہ کرتی تھی تو اپنے سر پر مٹی ڈالتے. تو انہوں نے اٹھا کر سر پہ اپنے مٹی ڈالنا شروع کر دی، یعنی ناگواری کا اظہار فرمایا اس دور کے اندر. لیکن جب یہ اسلام قبول کیا انہوں نے تو اپنی اس حرکت پر بہت ہی زیادہ نادم ہوتے تھے، اور جب کبھی بھی اس کا خیال آتا تھا نا ان کو تو کہتے تھے کہ میں اس روز انتہائی نادان اور بے وقوف تھا، اس روز میں نے اپنے سر پر اس وجہ سے مٹی ڈالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہن سے نکاح کرا. کہتے مجھے اس حرکت پر بہت زیادہ شرمندگی. تو بہرحال حضرت سودا کا نکاح ہوا اور علماء نے لکھا ہے کہ سودا کے نکاح کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح. تو یہ دونوں نکاح جو دوسرا اور تیسرا ہوئے یہ قریب قریب کی تاریخوں کے اندر آئے، قریب قریب کی تاریخوں کے اندر ہوئے. اس لیے نا علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، کوئی کہتے ہیں عائشہ کا نکاح پہلے ہوا ہے دوسرے نمبر پہ اور پھر سودا کا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ سودا کا نکاح پہلے اور عائشہ کا نکاح بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. تو ان کا جو مہر تھا نا وہ 400 درم، نبی علیہ السلام نے جو ان کا مہر رکھا تھا وہ 400 درم جو ہے وہ مہر جو ہے وہ رکھا. اچھا حضرت سودا کی سیرت کو دیکھ لیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا، ان کا قد کافی لمبا تھا، کافی لمبا ان کا قد تھا اور یہ تھوڑی بھاری جسم کی تھی، ان کا جسم تھوڑا بھاری تھا. لیکن ان کا جو مزاج لکھا ہے علماء سیرت نے کہ ان کے مزاج میں نا ظرافت بہت تھی، یہ ہنساتی بہت ہی زیادہ خوش اخلاق عورت تھی، اور کہتی کہ یہ وہ خاتون ہے جو نبی علیہ السلام کو بھی کبھی کبھی ہنسا دیا کرتی، یعنی ایسی بات کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام والسلام بھی مسکرا دیتے ہیں. اور ان کا جو انتقال ہوا ہے یہ 23
ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانے خلافت کے اندر ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا انتقال کافی بعد ہوا، یعنی 54 ہجری کے اندر جا کر ان کا انتقال ہوا ہے، اور اسی کو لوگوں نے کہا کہ یہ زیادہ راجح قول ہے کہ ان کا انتقال جو ہے وہ 54 ہجری کے اندر۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے آپ جانتے ہیں، تفصیل سے سیرت کے اندر بھی آ گئے، ویسے بھی آپ لوگوں کو کافی معلومات ہے اس حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ تو یہ ابو بکر کی صاحبزادی تھیں، تو ان کی جو والدہ تھی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی، ان کا نام تھا زینب، یعنی ان کی والدہ کا نام زینب تھا، اور کنیت ان کی تھی ام رومان، ام رومان ان کی کنیت تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ام عبداللہ۔ تو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ان کی تو اولاد ہی نہیں تھی تو انہوں نے کنیت کہاں سے رکھ لی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کی کوئی اولاد تو نہیں تھی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کافی اٹیچ تھے، ان کے بھانجے جو تھے حضرت اسما کے بیٹے، تو وہ ان کے ساتھ اٹیچ تھے، تو ان کو انہوں نے پالا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی کنیت جو تھی وہ ام عبداللہ جو ہے وہ رکھ لی تھی۔ اور ان کا جو نکاح ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت سودا کا، وہ 10 نبوی کے اندر ہوا۔ آپ کو پتا ہے نبوت ہجرت سے پہلے نبوی سال چلتے ہیں، یعنی 40 سال میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان فرمایا تو وہ یکم نبوی تھا، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ مکی زندگی کے بعد 13 سال مکی زندگی کے، اور اس کے بعد جب ہجرت کی ہے تو اس کے بعد ہجری سال جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ 10 نبوی کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح، اور ان کو بھی پیغام نکاح میں نے آپ کو بتایا خولہ بنت حکیم کی طرف سے آیا تھا، کہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی خواہش کا ان کو پیغام دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کیا کیا ہوا تھا اس سے پہلے، اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا نا کہیں نکاح کیا ہوا تھا پہلے سے، کسی اور سے کیا ہوا تھا، اور ان کا نام کتابوں میں آتا ہے کہ مطعم بن عدی ایک عرب سردار تھا، قریشی تھا، اس کا بیٹا تھا جبیر۔ تو جبیر سے جو ہے نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح نہیں ہوا تھا، پیغام بھیجا ہوا تھا، پیغام بھیجا ہوا تھا، اور بات ان کی پکی ہوئی بھی تھی اس حوالے سے۔ تو دونوں طرف سے ہاں ہو چکی تھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام دیا نا خولہ بنت حکیم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سے نکاح فرمانا چاہتے ہیں، تو ابو بکر نے خولہ سے کہا کہ خدا کی قسم ابو بکر وہ شخص ہے کہ جو ابھی کبھی بھی اپنے وعدے کی خلافی نہیں کر سکتا، میں تو زبان دے چکا ہوں مطعم بن عدی کو، تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ نکاح اس کا کہیں اور کر دوں؟ تو خولہ نے کہا جی آپ بات کر لیں، مطعم بن عدی چاہتا کیا ہے، کب کرے گا، کیا صورتحال ہے؟ جب نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، تو یہ پھر مطعم بن عدی کے گھر گئے، اور مطعم بن عدی سے جا کر کہا کہ بھائی اس نکاح کے متعلق کیا خیال ہے جو میں نے اپنی بیٹی کا تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس سے پہلے کہ مطعم جواب دیتا، اس کی بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بیٹی فوراً بول پڑی، اور اس کی بیوی نے کہا کہ ابو بکر تمہارے یہاں نکاح کرنے سے مجھے ڈر یہ ہے کہ میرا بچہ بھی بے دین نہ ہو جائے، کیونکہ تم نے تو اسلام قبول کر لیا، تم تو بے دین ہو چکے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنا داماد کو بھی بے دین کر دو، تو میں اپنے بیٹے کو بے دین ہونا پسند نہیں کرتی، اس کو میں صابی نہیں بنا سکتی، اس لیے جو ہے وہ یہ نکاح جو ہے ہم اس کی بات جو ہے ہم آگے اپنے بچے کی تمہاری بیٹی کے ساتھ بات آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے متم سے پوچھا، جواب تم دے رہی ہو، پھر متم سے کہا کہ بھائی تو بتا تو اپنے بیٹے کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا جو میری بیوی نے کہا میں بھی یہی کہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی طرف سے نہ ہی ہے یا آپ نہیں کرنا چاہتے؟ تم نے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم یہاں پہ مزید بات تمہارے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مطمئن ہو گئے، اور وہاں سے اٹھ کر آئے اور خولہ کے پاس گئے، اور خولہ سے کہا، خولہ بنت حکیم سے، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش منظور ہے، کیونکہ وہاں بات ختم ہو گئی ہے، اب میری بیٹی جو ہے وہ اس کی نسبت کہیں بھی نہیں ہے، تو اب مجھے جو ہے بات منظور ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہیں میرے پاس تشریف لے آئیں، میں جو ہے وہ اس رخصتی کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور نکاح فرما لیا، اور رخصتی جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہجرت کے بعد پھر رخصتی۔ اچھا، جب نکاح ہوا ہے تو ان کی عمر تھی 6 سال، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ہجرت کے 7-8 مہینے بعد شوال کے مہینے میں رخصتی ہوئی ہے، اور اس وقت آپ کی عمر تھی 9 سال اور کچھ مہینے، اور پھر مزید 9 سال آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں گزارے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 18 سال، اور 48 سال اس کے بعد وہ زندہ رہی ہیں، اور ان کا جو وصال ہوا ہے تقریباً 57 ہجری کے اندر، مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا،
اور ان کی وصیت یہ تھی کہ مجھے جنت البقیع میں جہاں دیگر ازواج مطہرات مدفون ہیں ان کے پہلو کے اندر جو ہے مجھے سپرد خاک کیا جائے، تو وہیں پر ان کو پھر دفن کیا گیا جنت البقیع قبرستان کے اندر۔ تو ان کی عمر تھی وفات کے وقت 66 سال، 66 ایئر کی ان کی عمر تھی کہ ان کا انتقال ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق اور حضرت زبیر کے دونوں بیٹے عروہ اور عبداللہ، ان لوگوں نے آپ کو قبر میں اٹھایا۔ یہ ان کی وہ ہے۔ اچھا، ان کے بھی بارے میں آتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے کسی عورت سے بھی نکاح نہیں کیا، نہ ہی اپنی بیٹی کا نکاح کسی مرد سے کیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام مجھ تک نہیں آ گیا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی بیٹی سے کر دیا ہے، تو ان کا نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی فرما دیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بھی تھی، جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے دکھائی اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ اعزاز بھی ان کو حاصل ہوا۔ تو یہ اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت ہی فہم و فراست والی تھی اور مقام صدیقیت پر فائز تھی۔ ام رومان آپ کی والدہ تھیں، اور ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص حور عینہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ام رومان کو دیکھ لے، یعنی ان کی والدہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اچھا، علم کیسا تھا ان کا؟ علم کیسا تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم جو تھا تمام امہات المومنین اور تمام عورتوں کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم تھا وہ سب سے بڑا ہوا، سب سے زیادہ علم والی شخصیت تھی۔ اور فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی خطیب کو حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں دیکھا۔ ایسی فصاحت اور بلاغت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اور ان کا حافظہ اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا کہ عربوں کے جو قصیدے تھے، لمبے لمبے قصیدے اشعار کے، وہ ان کو زبانی یاد، ان کو زبانی یاد تھے۔ اور جب کوئی بات ہوتی تھی تو یہ ضرور شعر سنایا کرتی تھی، ان کی یہ بھی عادت تھی کہ موقع محل کے حساب سے اشعار جو ہے وہ سنایا کرتی تھی۔ اور زہد کیسا کیسا تھا ان کا، تقویٰ کیسا تھا، عبادت کیسی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ ان کا جو زہد ایسا تھا کہ ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھتیجے تھے، بھانجے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ 2 بوریاں لے کر آئے پیسوں کی بھری ہوئی۔ ان 2 بوریوں میں درہم تھے، اور درہم کتنے تھے؟ 1,80,000 درہم۔ وہ 2 بوریاں لا کر ان کو دیں اور ان کو کہا کہ یہ آپ رکھ لیں۔ تو اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کیا کروں گی، میں تو سارا یہ تقسیم کر دوں گی۔ کہتے ہیں صبح سے بیٹھی ہیں تقسیم کرنے کے لیے، اور شام جب ہوئی ہے 1 درہم بھی اپنے پاس نہیں چھوڑا، حالانکہ اس دن روزے سے تھی۔ اور روزے میں جب یہ تھی تو جب شام ہوئی تو خادمہ نے افطاری منگائی، تو خادمہ نے روٹی اور زیتون کا تیل لا کر رکھا، تو کہا کہ اگر آپ 1 درہم کا گوشت بھی منگا لیتی ان پیسوں میں سے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رے اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، تو مجھے پہلے کہتی تو میں منگا لیتی، اب تو میں سارا تقسیم کر چکی ہوں۔ تو وہ 1,80,000 درہم جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر صبح سے لے کر شام تک میں انہیں تقسیم کر دی۔ ایسا زہد اور تقویٰ تھا ان کے اندر۔ اور ایک اور روایت کرتے ہیں عروہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 درہم ایک ہی مجلس میں تقسیم کر دیا کرتی تھی، اور اپنی حالت یہ تھی کہ جو کرتی پہنتی تھی اس میں پیوند لگا ہوتا۔ یہ ان کا زہد اور تقوی کا عالم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اچھا، امہات المومنین کے بارے میں ایک بڑا عجیب نقطہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں نا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امت کو تعلیم دینے کے لیے اتنے زیادہ متعدد نکاح فرمائے، کیونکہ جو یہ خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تھیں، یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی مدرسہ النسواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہوا ہے، اور یہ ساری کی ساری اس کی طالبات ہیں۔ تو یہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہتی تھیں یہ خواتین، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طالبہ بن کر جیسے استاد سے سبق سیکھتی ہیں، ایسے جو ہے استاد سے تربیت جو ہے وہ پا رہی تھی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے ذمہ تھا کہ یہ امت کو پھر ان تمام کے تمام علوم کی تعلیم دیتی،
اور جو کہ انہوں نے کام سب نے بخوبی اس طریقے سے کیا. تو ان میں جتنا علم کا کام پھیلا ہے، جتنا علم و فضل کا کام پھیلا ہے، اس میں سب سے زیادہ حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے امت کو جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں تعلیم دی ہیں کہ جو کسی اور کے واسطے سے امت تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اور یہ تمام عورتوں سے سبقت اس حوالے سے لے گئی. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ تین عورتیں اس امت کی زیادہ افضل ہیں، ایک حضرت فاطمہ، ایک حضرت خدیجہ، اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ عائشہ صدیقہ اسی وجہ سے سب سے افضل علماء نے لکھا ہے اور برتن مانی گئی ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے علم و فضل بہت زیادہ پھیلا اس امت کے اندر. اور ان کے جو شاگردوں کے اگر میں نام بتاؤں نا آپ کو، جنہوں نے ان کی شاگردی اختیار کی اور ان سے سیکھا ہے، تو ان میں نام آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی ان کے شاگرد تھے. اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن حکیم، اسود بن یزید، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ سارے سارے وہ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جنہوں نے آپ کی شاگردی اختیار کی. تو ان جس طرح خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجا کرتے تھے، اسی طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن اما عائشہ سے کہا کہ عائشہ، یہ جبرائیل ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ رہی، یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ان کو دیکھتے ہیں لیکن میں ان کو نہیں دیکھتی. ابو موسیٰ اشعری ایک راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت لوگ کمال کو پہنچے ہیں، مگر عورتوں میں سوائے مریم بنت عمران کے اور آسیہ زوجہ فرعون کے کوئی عورت کمال کو نہیں پہنچی. اور فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسی ان دونوں خواتین کی. اور فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے. جو سرید بناتے ہیں نا سالن میں روٹی کو توڑ کے، اس کو سرید کہا جاتا ہے. تو سرید کی فضیلت فرمایا جس طرح تمام کھانوں پر ہے، اسی طرح عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ہے. تو ہم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے خصائص کا، فضائل کا، کمالات کا، مناقب کا ذکر کیا سیرت کے دوران. اور کچھ باتیں، کچھ اعزازات ایسے تھے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی خاتون کے حصے میں نہیں آئے، بلکہ امت کے کسی شخص کے حصے میں وہ آئے ہی نہیں. تو وہ کمالات کیا تھے، وہ خواص کیا تھے، وہ آپ سیرت میں بھی سن چکے ہیں، میں دوبارہ بھی دہرا دیتا ہوں. اور یہ وہ کمالات اور خواص ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور فخر کے، تحدیث میں نعمت کے طور پر جو ہے وہ یہ بیان کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ایسے اعزازات ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کسی کو بھی عطا نہیں. تو اس میں پہلا اعزاز کیا؟ یہ خود کہتی ہیں کہ پہلا اعزاز انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی کنواری خاتون سے نکاح نہیں کیا. نمبر دو، یہ کہتی ہیں کہ نکاح سے پہلے فرشتہ میری تصویر لے کر نازل ہوا اور آپ کو دکھا کر کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں. کہتے ہیں ایسا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. نمبر تین، اور جو شخص آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا یعنی ابو بکر، میں اس کی بیٹی ہوں. پھر کہتی ہیں کہ آسمان سے میری برات کے اندر متعدد آیات نازل ہوئیں اور میں طیبہ اور پاکیزہ پیدا کی گئی اور طیب اور پاکیزہ کے پاس ہوں، اور اللہ نے مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا. تو یہ بھی واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ پورے کا پورا، کہ جس میں قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی. یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور آپ کے سامنے بھی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ کو بیان کیا جا چکا ہے. اچھا، یہ کہتی ہے کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا. اما عائشہ کہتی ہے کہ یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہوا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا. اس کے علاوہ کسی خاتون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بیویاں تھیں، کسی نے بھی کبھی جبرائیل کو نہیں دیکھا. اور یہ ایک اور اعزاز اپنا بتاتی ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر اس حالت میں بھی حاضر ہو جاتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لحاف میں ہوتی. اس حالت میں بھی وہی نازل ہو جاتی، جبکہ اس کے علاوہ کسی اور ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. پھر ایک اور اعزاز اپنا کہتی ہیں کہ میرا اعزاز یہ بھی ہے تحدیث میں نعمت کے طور پہ، کہتی تھی کہ انتقال کے وقت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کا جو سر مبارک تھا وہ میری گود میں تھا. اور پھر ایک اور اعزاز کہتی ہیں کہ وفات کے بعد جو تدفین ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میرے حجرے میں ہوئی.
تو یہ جو ہے ان کے اعزازات تھے، ان کے بارے میں جو تفصیل سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو تین امہات المومنین کا ہم نے تذکرہ کیا آج کی نشست میں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے علاوہ جو 9 خواتین ہیں انشاءاللہ ان کا بیان اگلی ساتھ میں آپ کے سامنے آئے گا، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالیٰ یوں ہی جاری رکھیں گے۔ تو کسی کو کوئی سوال ہے تو اس موقع پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔